सायरा एक नौ उम्र और नहायत पुरकशिश लड़की थी। बालों की लंबाई घुटनों से नीचे थी। इस पर बोलती हुई वो सहर अंगेज बड़ी बड़ी आंखें, जिन पर निगाह पड़ते ही इंसान इसके सहर में जकड़ के रह जाए। इसकी आदत थी कि वो रोज़ाना शाम के वक्त नहाया करती और मगरिब के वक्त छत पे चली जाती। इसे अपने बाल खुले रखने का बहुत शौक था। इसने कभी भी बाल बांधे नहीं थे। वक्त वैसे भी जल्द गुजर जाता है, लेकिन हसीन लड़की हो तो फिर वक्त शायद ज़्यादा ही तेज़ी से गुजरता है। सायरा भी बहुत जल्द इस उम्र की होगी कि इसकी शादी की बातें होने लगीं। फिर एक दिन इसकी शादी तय हो गई। जब से सायरा की शादी तय हुई तो इस पे निखार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया, लेकिन सायरा की शाम को छत पे जाने की रूटीन वही रही। माइयों की रात इसे उपटन लगा दिया गया और सारा दिन इसे छत पे जाने का मौका ना मिल सका, जिसकी वजह से इसकी तबीयत में बहुत बेचैनी थी। इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कहीं दूर से कोई धीरे धीरे इसे पुकार रहा है। पुकारने वाले की आवाज़ जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो, जिसमें कुछ ऐसी तड़प थी कि सुनकर इसकी तबीयत उदास और बोझल होने लगी। फिर वो खुद ब खुद ही सीढ़ियों की तरफ चल पड़ी। चूंकि घर में मेहमान ज़्यादा थे, इसलिए किसी ने इसकी गैर हाजिरी महसूस न की। सर्दियों की ठठरती हुई सर्द तरीन रात थी। मेहमानों के लिए बिस्तर लगाने का वक्त आया तो इसकी छोटी बहन छत पर मौजूद स्टोर से बिस्तर निकालने गई कि अचानक चीखों से पूरा घर गूंज उठा। सायरा छत पे टांगे ऊपर और सर नीचे किए खड़ी थी। शादी में आए हुए सभी लोग परेशान हो गए और ज़्यादा परेशानी इससे और बढ़ गई कि इसके हाथ पांव मुड़ गए थे। सायरा की माँ ने आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता सायरा को होश आने लगा। अल्लाह के कलाम की बरकत से इसकी तबीयत संभल गई और कुछ ही देर में वो गहरी नींद सो गई। घर में इस सूरत हाल पर शदीद खौफ का आलम था। सबके चेहरों पर बेपनाह तशवीश थी, मगर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर के चेकअप ने इसे मुकम्मल सेहतमंद करार दिया। शादी के बाद रुखसत होकर वो एक दूसरे शहर आ गई, जहां इसका घर शहर से कुछ दूर एक गैर आबाद इलाके में था, जहां बहुत ही कम घर बने हुए थे और वो भी एक दूसरे से फासले पे थे। ये 2 मंजिला घर देखने में काफ़ी पुराना था। इस जगह पर टोटल 4 घर थे और सामने एक खुला मैदान और कोई 600 कदम दूर एक कब्रिस्तान था, जिसमें बमुश्किल 12-13 कब्रें होंगी। इस कब्रिस्तान से मुत्तसिल एक 4 दीवारी भी थी। वो भी एक कब्रिस्तान था जो गैर मज़हब यानी कि ईसाइयों का था। इसके अलावा जो आबादी थी वो भी मुख्तसर ही थी। सायरा का कमरा ऊपर वाली मंजिल पे था। घर की दाएं सिमत वाली दीवार के बाहर जो दरख्त था वो ऊपर आते हुए इनके कमरे की खिड़की के बिल्कुल सामने नजर आता था। शादी से पहले सायरा के साथ एक मसला था कि कभी कभार वो सोते में हड़बड़ा कर उठ बैठती और चीखें मारना शुरू कर देती। ये सिलसिला शादी के बाद भी जारी रहा, लेकिन ससुराल वालों ने कभी इस मसले को ज़्यादा अहमियत ना दी कि अक्सर लोग सोते में डर ही जाते हैं। लेकिन एक दफ़ा ये मामला ज़्यादा संजीदगी इख्तियार कर गया, जब इसी तरह वो चीखें मारती हुई जागी। सभी घर वाले भागते हुए इनके कमरे में आ गए। सायरा की तो समझ आ गई, लेकिन इसके शौहर ने क्यों चीखें मारी इस बारे में सब फिक्रमंद थे। इसका शौहर कमर पे हाथ रख के बैठा था। वो कमर पे हाथ रख के बेड पे झुक कर बैठा था। इसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नजर आ रहे थे। इसकी कमीज उठाकर जब कमर देखी तो इस पर बहुत बड़े साइज की उंगलियों के नीले रंग के निशानात थे। नीले रंग के इसलिए कि जब बहुत जोर से थप्पड़ मारा जाए तो इस जगह पे खून जम जाता है। किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। इस पुरइसरार वाक़ये से तमाम लोग सहम गए। वो हकीकत पसंद इंसान थे। इनके जहन में 2 बातें थीं। एक ये कि वाकई किसी और मखलूक ने ऐसा किया है, और दूसरा ये कि सायरा ने सोते में जानबूझ के कमर पे थप्पड़ मार दिया है। सलीम ने फैसला किया कि छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं, जिसके बाद इसे वापस दुबई भी जाना है, तो बेहतर रहेगा कि वो सायरा को लेकर हनीमून के लिए निकल जाए। इसने 2 मकामात का फैसला किया, पहले लाहौर और फिर वहाँ से मरी। मरी से सीधा वापस। लाहौर में अजीज़ों के यहाँ ठहरना था और मरी में होटल में क़याम करना था। लाहौर में वो बहुत सी जगहों पे घूमे। सायरा को सबसे ज़्यादा शाही किला और बादशाही मस्जिद पसंद आए। इसे इन तारीखी अमारात में से तारीख झांकती नज़र आ रही थी। सलीम के कज़न ने कहा कि पहले शालामार बाग चलते हैं, फिर वहाँ से मकबरा जहांगीर चले जाएंगे। इस रोड पे हालांकि कुछ साल पहले इस मकबरे की तज़ीनो आराइश की गई है, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। जिस वक्त ये लोग पहुँचे तो उक्का दुक्का ही लोग थे, जिसकी वजह से वीरानी ज़्यादा छाई हुई थी।
یہاں پہنچنے کے بعد ہی سائرہ کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی، لیکن اس نے کسی پہ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ سلیم اپنے کزن کے ساتھ نماز ادا کرنے چلا گیا اور وہ دوسری خاتون کے ساتھ وہیں پہ اینٹوں کے بنے تاریخی فرش پر ایک کونے میں بیٹھی رہی۔ یہ بیٹھی رہی اور دوسری خاتون ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ یہ اپنے دھیان میں کسی گہری سوچ میں گم بیٹھی تھی کہ اچانک اس کے سامنے آ کر ایک ملنگ کھڑا ہو گیا۔ اس ملنگ کا حلیہ بہت ہی عجیب سا تھا۔ وہ شاید 30 سال کا ہوگا۔ وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر بجائے کچھ مانگنے کے اپنی لال انگارہ آنکھوں سے مسلسل اسے گھورے جا رہا تھا۔ سائرہ نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا، لیکن وہ گھوم کر اس طرف سیدھا اس کی آنکھوں کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بہت ہی پر اسرار سا انداز تھا اس کا۔ وہ بالکل خاموش کھڑا تھا، لیکن ایک تبدیلی یہ آئی کہ اس نے منہ سے کچھ کہے سنے بغیر اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیا۔ سائرہ نے چاہتے ہوئے بھی اسے کچھ نہ دیا اور کہا کہ معاف کرو۔ وہ ملنگ اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک لمحے میں ہی آگے بڑھ کر سائرہ کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور سائرہ کی آنکھوں کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر دھمال ڈالنا شروع کر دیا۔ سلیم اور اس کا کزن بھی آ گئے، لیکن سائرہ خوفزدہ نظروں سے اس آدمی کو ناچتے ہوئے دیکھے جا رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد سائرہ کے حواس بھی بحال ہوئے اور اس کا وجود پہلے کی طرح ہلکا ہو گیا۔ پھر وہ لوگ وہاں سے نکل آئے۔ رات سکون سے گزری اور اگلے روز وہ مری کے لیے نکل گئے۔ سلیم کو یقین تھا کہ مری کی آب و ہوا سائرہ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگی، لیکن یہ صرف خام خیالی ہی تھی۔ مری میں سائرہ کا ایک ایک لمحہ مشکل ہو گیا۔ وہ جس پہاڑ کی طرف دیکھتی اسے لگتا کہ بلندیوں سے بہت سے لوگ دوڑتے ہوئے نیچے آ رہے ہیں، اور جس درخت کو دیکھتی اس کے پتوں میں سے اپنی طرف دیکھتی ہوئی آنکھیں نظر آتی۔ سلیم نے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اپنا ہنی مون ادھورا چھوڑا اور سائرہ کو لے کر واپس گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچنے کے بعد ویسے تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن سائرہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ ضرورت کے وقت بھی زبان سے کچھ کہنے کی بجائے اشارہ کر دیتی، بہت ہی کم الفاظ ادا کرتی تھی۔ وہ بالکل خاموش بیٹھی رہتی اور فضا میں گھورتی رہتی۔ ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا۔ اب یہ ہوا کہ وہ بیٹھے بیٹھے اچانک سلیم کی دھواں دھار پٹائی کر دیتی۔ اس حالت میں اسے سنبھالنا بھی بہت مشکل ہو جاتا۔ سارے گھر والے بھی مل کر اسے قابو نہیں کر سکتے تھے کہ اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ جاتی ہے، جیسے 10 آدمیوں کا زور ایک ہی انسان کے اندر آ گیا ہو۔ وہ سب اسے سنبھالتے سنبھالتے نڈھال ہو جاتے اور وہ اچانک ہی خود بہت نارمل ہو جاتی۔ سائرہ کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے سسرال میں سبھی نہایت اچھی اور نرم طبیعت کے مالک تھے۔ وہ سبھی اس کو اس طرح سنبھالتے جیسے اپنی سگی بیٹی کو سنبھالتے ہوں۔ سلیم کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی نئی نویلی دلہن کو اس حال میں چھوڑ کر واپس چلا گیا تاکہ اپنی بیوی کو جلد از جلد اپنے پاس بلا سکے۔ سلیم کے جانے کے بعد سائرہ کو اس کی ساس نے پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہے، کیا وہ وہیں رہنا چاہتی ہے یا اپنی امی کے گھر جانا چاہتی ہے۔ وہ جیسا چاہے گی ویسے ہی کریں گے۔ سائرہ نے خواہش ظاہر کی کہ وہ امی کے گھر جانا چاہتی ہے اور بیچ میں کبھی کبھار آ جایا کرے گی۔ میکے میں واپس آ کر اس کی حالت حیرت انگیز طور پر سنبھل گئی۔ وہ نارمل ہو گئی۔ اس کو دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کچھ ہی دنوں پہلے اس کی کیا حالت تھی۔ چند دن گزرے تو اس کی ساس اس سے ملنے آئی تو وہ اکیلی بیٹھ گئی ان کے پاس اور کہنے لگی کہ امی جان، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں جب واپس گھر آئی ہوں تو میں پہلے کی طرح بالکل نارمل ہوں۔ سائرہ نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب سے شادی شروع ہوئی ہے تب سے میرے ساتھ یہ عجیب و غریب معاملات ہو رہے ہیں۔ مجھے شرمندگی بھی ہے، لیکن یقین کریں میری سمجھ سے باہر ہے۔ سائرہ کی ساس ایک نیک دل خاتون تھیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تم سے کسی قسم کا کوئی گلہ نہیں، ہماری بیٹی کے ساتھ بھی تو ایسا ہو سکتا تھا، ہمیں تم پہ کوئی شبہ نہیں ہے، تم جیسے خوش اور صحت مند رہو ہمارے لیے وہی قابل قبول ہے۔ بہت جلد سلیم نے اسے دبئی بلا لیا۔ اب یہی لگتا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے آنے کی وجہ سے سلیم نے چند دن کی چھٹی لے لی تھی۔ اس کی جاب دبئی میں تھی اور دبئی میں رہائش بہت ہی مہنگی ہیں، اس لیے اس نے اجمان میں فلیٹ لے رکھا تھا۔ چھٹی جتنے دن کی تھی وہ اسے گھماتا پھراتا رہا۔ سائرہ بھی بہت خوش تھی، زندگی یکسر بدل گئی تھی۔ چھٹی کے دن گزر گئے تو سلیم جاب پہ چلا گیا اور وہ فلیٹ پہ اکیلی رہ گئی۔ ابھی تک سلیم نے اسے سوائے ناشتے کے کچھ بھی بنانے نہیں دیا تھا، کھانا بھی وہ باہر سے ہی کھاتے رہے۔ امارات پہنچنے کے بعد پہلا دن تھا جب وہ اکیلی تھی۔ ابھی تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، اس دن بھی سب ٹھیک تھا۔ سائرہ نے صفائی ستھرائی سے فارغ ہونے کے بعد کھانا بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ آج پہلی دفعہ تھی کہ اس نے گھر پہ کھانا بنانا تھا۔
سلیم کو آلو گوشت اور ابلے ہوئے چاول بہت پسند تھے۔ کھانے کا یہی طے تھا کہ سلیم کے ساتھ ہی کھائے گی۔ سلیم نے جو وقت بتایا تھا گھر پہنچنے کا، اس کے مطابق اس نے 2 گھنٹے پہلے کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ پہلے بہت محبت سے آلو گوشت بنائے اور اس نے یہی فیصلہ کیا کہ سلیم کے آنے سے کچھ دیر پہلے چاول ابال لے گی۔ جب وقت تھوڑا رہ گیا تو اس نے چاول نکالے۔ پیکٹ میں بند ہونے کی وجہ سے چاول صاف ستھرے تھے، لیکن پھر دھونا ضروری ہوتا ہے تو اس نے اسٹیل کے گہرے پیندے والے برتن میں ڈال کر چاول دھونے شروع کر دیے۔ سلیم گھر پہنچا تو اپنے پاس موجود چابی سے دروازے کا لاک کھول کر اندر داخل ہوا تو بڑے پیار سے آواز دی سائرہ کو، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ یہ 2 بیڈ روم کا فلیٹ تھا جس میں دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی ٹی وی لاؤنج تھا، جس کے بالکل وسط میں راہداری سامنے موجود کمروں تک جاتی تھی۔ راہداری میں داخل ہوتے ہی بائیں طرف کچن تھا۔ راہداری کے اینڈ پہ بالکل سامنے جو دروازہ تھا وہ بڑا کمرہ تھا اور بائیں ہاتھ پہ جو دروازہ تھا وہ چھوٹا کمرہ تھا، کیونکہ اس کمرے کے اندر بھی الگ باتھ روم تھا۔ فلیٹ میں داخل ہوتے ہی 10 فٹ کے فاصلے پہ کچن کا دروازہ تھا۔ برتن دھونے والے سنک کے نل سے پانی بہنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حیرت کی بات تھی کہ اتنے قریب ہو کر بھی سائرہ نے اس کے پکارنے پہ کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ والا بیگ اور کچھ سامان سائڈ ٹیبل پر رکھے اور کچن کی طرف چلا گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے پریشانی اور گھبراہٹ میں سائرہ کو تھام لیا۔ وہ کچن کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی اور ایک کونے میں ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہی تھی۔ سنک میں ایک سٹیل کا برتن پڑا تھا اور پانی مسلسل بہہ رہا تھا۔ اس برتن میں سے چاول ابل ابل کر بہتے جا رہے تھے۔ سلیم نے سائرہ کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا۔ وہ گردن موڑے مسلسل ایک طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اسے آوازیں دی، پکڑ کر جھنجھوڑا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ 3 گھنٹے اسی حالت میں رہی۔ اس کے بعد اسے خود ہی ہوش آ گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ 1 ہفتہ بالکل نارمل گزرا اور پھر ایک روز اسی طرح سب کچھ ریپیٹ ہوا۔ اب یہ روٹین بن گئی۔ ہر 2-3 دن بعد سائرہ یوں ہی ہوش و حواس کھو بیٹھتی اور ایک طرف ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہتی۔ سلیم نے بہت پوچھا لیکن سائرہ کو بس اتنا یاد تھا کہ اسے کچھ بھی ہوش نہیں، سوائے اس کے کہ 2 آنکھیں مسلسل اسے گھورتی رہتی ہیں اور وہ ان آنکھوں کے سحر میں جکڑ جاتی ہے۔ اسے یہ بھی یاد ہے کہ وہ آنکھیں اس ملنگ بچے کی ہیں جو مقبرہ جہانگیر کے باہر اسے ملا تھا۔ پھر یہ سلسلہ مزید بڑھ گیا۔ اب رات کو اکثر یوں ہوتا کہ اچانک ان پر سے کمبل اچک لیا جاتا۔ کبھی کسی بلی کے رونے کی دردناک آواز سے خاموش فضا میں بھیانک شور پیدا ہو جاتا۔ 5ویں منزل کے ایک فلیٹ میں ایسی آوازیں کسی بھی ظاہری طریقے سے آنا ممکن نہیں ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ آوازیں سلیم کو بھی سنائی دیتی تھیں۔ اب ان کی روزمرہ کی زندگی بالکل ڈسٹرب ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک دفعہ سائرہ کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی تو سلیم اسے ہاسپٹل لے گیا۔ ڈاکٹروں نے پورا چیک اپ کرنے کے بعد حیرانی سے کہا کہ وہ جسمانی طور پر بالکل ٹھیک ہے، اسے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تمام ٹیسٹ کلیئر آئے تھے۔ اسے کہا گیا کہ ذہنی عارضہ لگتا ہے تو بہتر ہے کہ کسی سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کیا جائے۔ سلیم مایوسی کے عالم میں اسے لے کر ہاسپٹل سے باہر نکل آیا۔ پھر وہ پارکنگ میں کھڑی گاڑی کی طرف جا رہے تھے کہ ان کے پاس ایک بڑی عمر کے بزرگ آ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے سر پہ بڑا سا رومال رکھا ہوا تھا جس نے ان کے چہرے کو چھپا رکھا تھا۔ وہ پاس آ کر سلیم کو مخاطب کرتے ہوئے بولے کہ برخوردار، برا مت ماننا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ تم اپنی بیوی کو ہاسپٹل لے کے گئے تھے کیونکہ یہ بیمار لگ رہی ہے۔ بس تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری بیوی بیمار نہیں ہے، اس کا علاج ہسپتالوں میں نہیں ہے۔ سلیم الجھے ہوئے لہجے میں بولا کہ حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ خدارا کوئی حل تو بتائیے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ اس کا علاج یہاں نہیں ہے بلکہ پاکستان میں ہے، اسے واپس پاکستان لے جاؤ۔ میں کسی کام سے امارات آیا ہوا ہوں، اگلے ہفتے میری بھی واپسی ہے۔ میں اپنا نمبر تمہیں دے دیتا ہوں، جتنی جلدی ہو سکے پاکستان پہنچ کر مجھ سے رابطہ کرو۔ سلیم کسی طرح چھٹی منظور کروا کے سائرہ کو پاکستان لے آیا۔ جب یہ لوگ گھر پہنچے تو سبھی کو صدمہ ہوا سائرہ کو دیکھ کر، جو اتنے مختصر سے عرصے میں نہایت کمزور ہو گئی تھی۔ سلیم نے پہنچتے ساتھ ہی اس نمبر پر رابطہ کیا جو کہ اس بزرگ نے دیا تھا۔ بزرگ نے کہا کہ میں پہلی فرصت میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، بس کچھ سوالوں کے جواب دے دو۔ سلیم نے کہا کہ ضرور پوچھیے۔ بابا جی نے پوچھا کہ شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ سلیم نے کہا کہ ابھی تو چند مہینے ہی ہوئے ہیں۔
کیا شادی سے پہلے بھی کوئی ایسے عجیب و غریب مسئلہ تھا یا شادی کے بعد ہی ہوا ہے؟ سلیم نے کہا کہ شادی سے پہلے ہی تھا، لیکن شادی کے بعد مزید شدت اختیار ہو گئی ہے۔ بابا جی نے کہا کہ لڑکی کو لے کر اس کے میکے پہنچ جاؤ اور میں بھی وہیں پہنچتا ہوں۔ سلیم نے ویسا ہی کیا جیسے کہ بابا جی نے کہا۔ گھر پہنچنے کے بعد بابا جی نے کسی سے بھی کوئی فالتو بات نہ کی اور کہا کہ انہیں سارا گھر دیکھنا ہے، نیچے سے لے کر اوپر چھت تک انہیں ہر جگہ دکھائی گئی۔ بابا جی کہنے لگے کہ کوئی جگہ رہتی ہے جو میری نظروں سے اوجھل رہی ہو؟ نیچے صحن سے لے کر اوپر چھت تک وہ جگہ نہیں جو میری مطلوبہ ہو۔ سائرہ کی والدہ کہنے لگیں کہ پچھلے بڑے کمرے کے نیچے ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس کو اسٹور کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ بابا جی کہنے لگے کہ مجھے وہاں لے چلو، وہ تہہ خانے والا کمرہ دکھاؤ۔ سبھی اس جگہ پہنچ گئے۔ سائرہ ڈر رہی تھی، لیکن بابا نے کہا کہ اس کا ساتھ رہنا بہت ضروری ہے۔ بیڈ ہٹا کر نیچے موجود دروازہ کھولا گیا تو کئی سال سے بند تہہ خانے سے سیلن زدہ دیواروں کی عجیب سی سران باہر نکل کر پورے کمرے میں پھیل گئی۔ نیچے روشنی نہیں تھی، ایمرجنسی لائٹس موجود تھیں۔ بابا اور سلیم نیچے گئے۔ نیچے پہنچتے ہی بابا نے کہا کہ یہی وہ جگہ ہے جس کی تلاش تھی مجھے۔ انہوں نے سائرہ کی والدہ سے پوچھا کہ سائرہ اس تہہ خانے میں آئی تھی کبھی؟ پتہ چلا کہ اس کے بچپن میں یہ قابل استعمال تو تھا، اکثر کوئی چیزیں رکھ لیتے تھے تو بچوں کو نیچے بھیجا کرتے تھے کسی چیز کو لینے کے لیے۔ سائرہ کی والدہ نے بتایا کہ ایک دفعہ سائرہ کچھ لینے کے لیے نیچے گئی تو اپنی متجسس طبیعت کی وجہ سے ادھر ادھر پڑی چیزوں کو چھیڑنے لگی۔ اس تہہ خانے میں مشرقی دیوار کے ساتھ نیچے کی طرف ایک بڑا سا خانہ تھا جس کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ وہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اس کی گہرائی کوئی 7-8 فٹ تھی۔ سائرہ اس کے اندر گھس گئی۔ وہاں ایک بڑی سی بوتل تھی جس میں عجیب سا گاڑھا محلول تھا۔ اس نے وہ بوتل اٹھائی اور واپس نکال کر کھول دی۔ اس بوتل سے نکلنے والے محلول سے اتنی بدبو اٹھی کہ پورے گھر میں پھیل گئی۔ اس تہہ خانے میں ایسی کوئی خاص چیز نہیں تھی، اس لیے ہم نے اسے بند ہی کر دیا اور یہ آج تک بند ہے۔ بابا نے سب کو باہر بھیج دیا اور خود تہہ خانے میں ہی رک گئے۔ انہوں نے ایک پیکٹ اگر بتیوں کا اور ایک بڑی بوتل پانی کی منگوا لی۔ وہ 2 یا 3 گھنٹے وہاں اکیلے کچھ پڑھائی کرتے رہے اور پھر سلیم سے کہا کہ وہ سائرہ کو لے کر نیچے آ جائے۔ انہوں نے سائرہ سے کہا کہ وہ پانی کی بوتل لے کر مشرقی دیوار کے نیچے بنے اس چھوٹے سے خانے میں چلی جائے جہاں کا ذکر ہوا تھا اور ہر طرف اس پانی کا چھڑکاؤ کر دے۔ سائرہ کی ہمت نہیں تھی بالکل بھی ایسا کرنے کی، لیکن سلیم اور بابا نے اسے تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ پانی لے کر اندر چلی گئی۔ اس نے جیسے ہی پانی کا چھڑکاؤ شروع کیا تو ہر طرف سے تیز روشنیاں نکل کر سیڑھیوں کے راستے اوپر کی طرف جاتی نظر آنے لگیں۔ تہہ خانے میں جہاں گھٹن کا ماحول تھا وہاں اسی طرح تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ سائرہ پانی چھڑکتی ہوئی وہاں سے باہر نکل آئی۔ وہ چند لمحوں میں ہی نڈھال ہو چکی تھی۔ فضا میں پانی میں گھلی اگر بتیوں کی خوشبو پھیل گئی۔ پانی ختم ہوتے ہی روشنیاں نکلنا بند ہو گئیں۔ بابا جی کی تلاوت کی آواز گونج رہی تھی بس، لیکن اچانک ہی بابا جی کی آواز کے ساتھ ایک اور آواز آنا شروع ہو گئی۔ یہ کسی کے رونے کی آواز تھی۔ بابا نے ہولے سے آواز دی کہ رو مت، باہر نکل آؤ۔ اچانک ہی سائرہ اور سلیم کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس خانے سے کوئی باہر نکل رہا تھا۔ وہ سر جھکائے گھٹنوں کے بل چلتا ہوا باہر نکل آیا۔ رونے کی آواز اسی کی تھی۔ سائرہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ باہر نکل کر کھڑا ہوا تو وہ دونوں حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ وہی ملنگ بچہ تھا جو جہانگیر کے مقبرے پہ ملا تھا۔ وہ خاموشی سے روئے جا رہا تھا۔ بابا جی نے کہا کہ بس اب اس کی کہانی ختم، اب تو یہاں سے چلا جا اور اپنے خاندان کے ساتھ جا کر رہ۔ وہ بین کرتا ہوا مغربی دیوار کے پاس جا کر اس کے پار چلا گیا، لیکن جاتے جاتے اس نے گردن موڑ کر سائرہ کی طرف دیکھا اور غائب ہو گیا۔ سائرہ اس سارے معاملے میں خوفزدہ ہونے کے باوجود یکدم تر و تازہ اور حوصلے میں نظر آ رہی تھی۔ بابا جی نے کہا کہ سائرہ کے ساتھ اسیبی مسائل چل رہے تھے۔ جب سلیم نے ساری تفصیل جانی تو بابا جی نے کہا کہ یہ اسی جگہ رہتا تھا اپنے خاندان کے ساتھ۔ ان کی عمریں ہماری طرح نہیں بڑھتی، یہ 200 سال تک بچپن سے لڑکپن تک کا سفر کرتے ہیں۔ یہ کسی پرانے قبرستان کا حصہ ہوا کرتی تھی یہ جگہ، پھر یہاں پہ گھر بن گئے۔ یہ گھر بنا تو انہوں نے اس تہہ خانے میں اپنی رہائش اختیار کر لی۔ ان کو رہنے کے لیے بہت بڑی جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ سارا خاندان اسی خانے میں رہتا تھا۔ جب سائرہ یہاں پہ گھس کر چیزوں کو چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی تو یہ سب اسے دیکھ رہے تھے۔
یہی وقت تھا جب سائرہ پہ یہ عاشق ہو گیا۔ ان جنات کو کسی جگہ رہنے کے لیے خاص محلول کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس بوتل میں تھا جو سائرہ نے کھول دیا تھا۔ یہ محلول ان کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی بدبو ان کی خوراک ہوتی ہے۔ ایسی بدبو کی وجہ سے کوئی ان کی رہائش تک نہیں جاتا۔ سائرہ کے ایسا کرنے سے ان کا یہاں رہنا مشکل ہو گیا۔ سبھی یہاں سے چلے گئے، لیکن یہ سائرہ کی وجہ سے یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ سائرہ جب شام کو چھت پہ جاتی تو یہ سامنے منڈیر پہ بیٹھا اسے دیکھتا رہتا۔ جب سائرہ نیچے آ جاتی تو یہ بھی اتر کر اس تہخانے میں گھس جاتا۔ جب سائرہ کی شادی شروع ہوئی تو یہ پریشان ہو گیا کہ سائرہ دور چلی جائے گی۔ اس سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور یہ اسے چھونا شروع ہو گیا۔ جنات کے چھونے سے حواس قابو میں نہیں رہتے۔ جب سائرہ یہاں سے گئی تو یہ بھی اس کے ساتھ ہی چلا گیا اور سسرال میں اس کے اوپر والے کمرے کی کھڑکی کے سامنے جو درخت ہے یہ وہاں پر رہنے لگا۔ بابا نے کہا کہ میں نے مخصوص کلمات کی پڑھائی کر کے پانی اور خوشبو پہ دم کر کے سائرہ کے ذریعے اس کو اس کے اصل ٹھکانے پہ پہنچا دیا ہے۔ اب یہ سائرہ کو کبھی بھی تنگ نہیں کرے گا۔ سلیم نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا اور اس طرح سلیم اور سائرہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔